अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान मुबारक में आप सबको खुश आमदीद। और आज जो है मैं बैठी हुई थी सुबह और मैं देख रही थी अपनी पुरानी तस्वीरें जो कि हमने मक्का और मदीना में ली थी, पुरानी वीडियोस, और मुझे याद आ रहा था कि जब हम वहाँ मौजूद थे और क्या एक कैफियत होती है दिल की, क्या एक रूह की सरशारी होती है उस जगह पर। इतनी दुनिया में, इस पूरी दुनिया में इतनी खूबसूरत जगह कोई है ही नहीं, मक्का और मदीना। अल्लाह से दुआ है हमें इस काबिल बना दे कि हम अपनी ख्वाहिश को पूरा कर सकें और तेरे दर पे आ सकें और तेरे प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे जाके हाज़िर दें, उन्हें सलाम पेश करें। अल्लाह करे कि जल्दी ऐसा हो, आमीन सुम आमीन। चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, और आज हम बात करेंगे बच्चों की तरबियत की, कि बच्चों की तरबियत किस तरह हमें करनी चाहिए, कैसी तरबियत होनी चाहिए कि हमारे बच्चे जो हैं हमारे फरमाबरदार हों, दीन पे चलने वाले हों, दुनिया की भी उनको समझ हो कि वो किस तरह दीन और दुनिया को साथ लेकर चलते हैं। और हम देखेंगे कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों की तरबियत की क्या तबलीग की है कि किस तरह बच्चों की तरबियत करनी चाहिए। तो चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, देखते रहिएगा। रमज़ान मुबारक। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही बाइज़्ज़त मुफ्ती नूर रहमानी साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हम बात करेंगे बच्चों की तरबियत के बारे में। आज वो तमाम माएँ जो कि परेशान रहती हैं और टेंशन में रहती हैं, उन तमाम माओं के सवालों के जवाब उनको ज़रूर मिलेंगे। कुरान और सुन्नत की रूह से बच्चों की तरबियत हमें किस तरह करनी चाहिए, और बच्चों को बचपन से लेकर जब वो बड़े होने लगें, जब तक कि हमें किन मराहिल से गुज़रना पड़ता है वो हम सब जानते हैं, लेकिन हमें उनके साथ किस तरह का रवैया रखना चाहिए, उनको क्या सिखाना चाहिए और क्या तालीम देनी चाहिए, ये आज हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों की तरबियत किस तरह करनी चाहिए? वैसे तो हर माँ अपने आप को समझती है कि भाई मुझसे अच्छी माँ कोई है ही नहीं, लेकिन आगे चल के कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि बच्चे कुछ ना कुछ ऐसा कर जाते हैं कि माँ बाप हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि क्या हमारी तरबियत में कमी रह गई थी, क्या ये थी हमारी तरबियत, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा बच्चा ऐसे नहीं कर सकता, उसे किसी ने वर्गलाया है, गलत सोबत का नतीजा है। ये तमाम बातें फिर अपने आप को तसल्ली देने के लिए, क्योंकि हम इंसान ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि कहीं ना कहीं हमारी तरबियत में कहीं कोई कमी रह गई है। जी, इल्ज़ाम किसी और चीज़ को दे देते हैं, दोस्तों को दे देंगे, किसी और लोगों को दे देंगे। क्या कहते हैं इस बारे में आप कि क्या इस्लाम की रूह से हमें बच्चों की तरबियत करनी चाहिए? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। कुरान मजीद व कुरान हमीद सूरह लुक़मान के अंदर पूरा एक चैप्टर, एक रुकू है जिसमें हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने बेटे की तरबियत कर रहे हैं और बेटे को सिखा रहे हैं। सबसे पहले जो बेटे की तरबियत में जो आप अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं कि बच्चे को अपनी तरफ राग़िब करें। एक बात याद रखिएगा कि छोटे बच्चे, यानी कि उस अल्फाजों में पढ़ते हुए एहसास होता है कि बच्चा बहुत छोटा है। मालूम ये चला कि जब 5 साल का बच्चा होता है वो दुनिया की कोई किताब नहीं पढ़ता, अगर वो दुनिया की किताब पढ़ता है वो माँ और बाप को पढ़ता है। तो सबसे पहले जो तरबियत का जो असल जो बुनियाद होती है वो माँ के अल्फाज होते हैं, वो माँ का किरदार होता है, वो माँ की गुफ्तगू होती है, वो माँ का रख रखाव होता है, वो माँ का रवैया होता है। बच्चा झूठ बाहर से सीख कर नहीं आता। बच्चा जब हमारे यहाँ तो एक बड़ा अच्छा होता है माशाल्लाह माशाल्लाह, एक हैबिट एंड हैबिटेट्स है हमारी, ग़ीबत इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। ग़ीबत इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बच्चे को लगाई बुझाई सिखाई जाती है। जाओ देख के आओ, नानियाँ कर रही है, दादियाँ कर रही हैं, उन्होंने क्या बोला, तो कह रही है तुम्हारी अम्मा है। अपनी खाला को सलाम नहीं करना, उन्होंने मुझे सलाम नहीं किया था, ये चीज़ें, पप्पा को सलाम नहीं करना, वो मुझसे मिला। ये रवैया बच्चे की तरबियत में जो आप कहते हैं बच्चे के हम दिल में खुद नफरत डाल रहे हैं। सही। उसको नफरत, उसको हसद, उसको अदावत, उसको दूसरों से उलझना, खामा शक करना, ये बच्चों को हम बचपन से सिखाते हैं। जब जाके वो 13 साल 15 साल में वो बिल्कुल मेच्योर हो जाता है और 18 साल में वो उस अंदाज को अप्लाई कर रहा होता है।
بیسکلی جتنی خامیاں ہوتی ہیں وہ سب آپ کی ہوتی ہیں. اب کیا حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں, کس الفاظ سے بلاتے ہیں؟ یا بنیا. اب اس کا اردو میں ترجمہ آپ کریں تو جیسے اے چاند, اے میری جان جگر, اے میرے بچے, اے میرے لال, جو بھی الفاظ کر سکتے ہیں وہ قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا. تو مطلب یہ کہ جب بچے کو جب بھی آپ بلائیں, بچے کی عزت نفس کا بڑا اہم معاملہ ہے. 5 سال تک بچہ سب چیزوں کو دیکھ رہا ہے. 5 سال سے 9 سال تک بچے میں تھوڑی سی اگر لڑکا ہے نا تو اس میں یہ آتی برتری کی کوشش کرتا ہے. اچھا. اس وقت ایسی ہوتی ہے مائیں اس کو نیگلیکٹ کر رہی ہوتی ہیں, اور کہہ رہے ہیں چھوٹے بھائی کی زیادہ ہے, چھوٹی بہن کی بہت زیادہ عزت باتیں کی جا رہی ہوتی ہے, اس کا احترام کرو, اس کو رکھ کے رکھو, اور بڑے بچے کو نیگلیکٹ کیا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے بچہ کبھی کبھی احساس محرومی کی طرف چلے جاتا ہے, یا پھر وہ ہائپر ہو جاتا ہے, کچھ بچے بہت یا پھر اس کو دوسرے کو تکلیف دے کے خوشی ہوتی ہے. اس کی وجہ ہوتی ہے اس میں ہماری رویہ ہوتا ہے. ہم تمام بچوں کو ایک انداز سے لے کے چلیں اور بچوں کو دین کے بارے میں سمجھائیں. پہلی بات لقمان علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں. اسی بات یہ کہتے ہیں بیٹا زمین میں آہستہ چلنا. اسی بات یہ بیٹا کسی کو دیکھ کے غرور و تکبر میں داخل نہیں ہونا. چوتھی بات یہ کہ بیٹا اونچی آواز میں بات نہ کرنا. اونچی آواز گدے کی ہوتی ہے, اس کو لوگ پسند ہوتی ہے. چند بنیادی باتیں ہوتی ہیں کہ زمین میں ہمیشہ آہستہ چلنا, ہمیشہ اپنے آپ کو کمتر سمجھنا. چلو یہاں سے کہہ سکتے ہیں کہ بھی احساس کمتری جب ہوتی ہے جب آپ شکوہ کریں. جب آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ پروردگار یہ آنکھیں, یہ ناک, یہ گھر, یہ عزت, یہ شوہر, یہ سب تیری طرف سے. تو یہاں بچے کے دل و دماغ میں ہمیں بات کو ڈالنا ہوگا اور سمجھانا ہوگا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے, ایک بچہ آ رہا ہے والد کے ساتھ آ رہا ہے, آپ نے پوچھا من یہ کون ہے؟ بچے کا نام ابو, میرے والد. اب حضور ان کو سمجھایا دیکھو کبھی ان سے آگے نہیں چلنا, کبھی جب یہ کھڑے ہوں تو ان سے پہلے بیٹھنا نہیں, اگر یہ کوئی کھا رہے ہیں تو ان کو پیش کرنا, ہمیشہ ان کی پیچھے لگنا, ان کی دعائیں ہوتی. میرے آقا نے سمجھایا, میرے آقا نے بتایا. آج ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میری دعائیں قبول ہوں, اور یہ شخص یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہوں. میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنے والد سے دعا لیتا ہے, دعوت الوالد, والد کی دعا ایسی کہ اللہ کبھی رد نہیں کرتا. میرے آقا نے بتایا بچے کو بتا رہے ہیں کہ ماں کی دعا ایسی ہے کہ جو فرش سے مانگی جائے تو وہ عرش کو ہلا دیتی ہے. اور یہاں ماں باپ کو بتایا کہ اگر تم ان کی اچھی تربیت کرو. بیٹی کے حوالے سے بتایا, آج لوگ بیٹیوں کو بہت زیادہ نیگلیکٹ کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے ایک حدیث ہے وہ بہنوں کے حوالے سے بھی ہے کہ 2 بہنیں, اور ایک حدیث میں آتا ہے بیٹیاں بھی, کہ جو 2 بیٹیوں یا 2 بہنوں کی تربیت کرتا میں اور محمد اس کا ساتھ کریں. ان کو اچھی تعلیم دینا, ان کو اچھی تربیت دینا. ایک بڑا معاملہ یہ کہ زمانے کے اندر ہم تعلیم پہ توجہ دیتے ہیں, تربیت پہ نہیں. بچے شرارتی کر رہے ہوتے ہیں, ہم ہر چیز کو شرارت کہہ کر نظر کہہ کے ٹال دیتے ہیں. وہاں بدتمیزی کا معاملہ ہوتا ہے. وہ باپ سے کس طرح بات کر رہا ہے, وہ ماں سے کس طرح بات کر رہا ہے, اس کا بیہیویئر خالہ پھپھو کے ساتھ کیسا ہے, اس کا بیہیویئر وہ دادی کے ساتھ چچا کے ساتھ کیسا ہے. ہم بیسکلی جب نفرتیں ڈال رہے ہوتے ہیں تو ہم رویوں کو سائڈ کرتے چلے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے بچے کی جو ذہنی ساخت ہوتی ہے وہ بہت بری طرح متاثر ہو جاتی ہے. تو خدا کے لیے اپنی نفرت کو اپنے پاس رکھیں, بچوں میں منتقل نہ کریں. کل بچہ آپ کے سامنے آج چچا دادا پھپھو کو برا کہہ رہا ہے, کل وہی بچہ کھڑے ہو کے آپ کو گانا ہے, آپ کو برا بنے گا کیونکہ آپ سکھا رہے ہیں. صحیح. اور ہمارے قرآن شریف میں کون سی سورہ میں بچوں کی تربیت کے بارے میں بتایا گیا ہے, یا پھر ماں باپ کو تلقین کی گئی ہے بچوں کے حقوق کے بارے میں؟ کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے باپ, ماں تو خیر ماں کا دل تو بالکل وہ ہوتا ہے, لیکن بہت سارے والد ایسے ہوتے ہیں جو بچوں میں فرق رکھتے ہیں. جب وصیت لکھی جاتی ہے یا جائیدادیں بانٹی جاتی ہیں تو اپنے پسندیدہ بچے کو زیادہ دیتے ہیں, دوسرے بچے کو کم دیتے ہیں. لیکن ماشاء اللہ آپ نے یہ جب بات کی ایک دم میرے ذہن میں ایک بات ہے. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول. نعمان بن بشیر اپنے بیٹے, جس طرح بات کی نا بہن, اسی طرح وہ ان کے والد حضرت بشیر اپنے بیٹے نعمان بن بشیر سے بڑی محبت کرتے. چھوٹا بیٹے کو اپنے ساتھ لائے اور یا رسول اللہ آپ گواہ ہو جائیں کہ میں ان کو غلام دے رہا ہوں. آقا نے پوچھا کیا تم اپنی تمام اولادوں کو غلام دے رہے ہو؟ یا رسول اللہ نہیں, میں صرف اس کو دے رہا ہوں. پھر میں محمد گواہ نہیں ہو سکتا, یعنی کہ میں ظلم, کیونکہ ساری اولادوں کے ساتھ ظلم ہو کر میں محمد ظالم کے ساتھ نہیں ہو سکتا, کیونکہ ظلم ہے نا کہ آپ ایک کو دے دیں اور سب کو سائڈ کر دیں. تو نبی نے ہمیں کیا سمجھا, اگر دینا ہے تو سب کو برابر دیا جائے,
اگر بیٹے ہیں تو ان کو 2 حصے اور بیٹی کو 1 حصہ دیا جائے. ہاں کوئی بیٹا بہت زیادہ خدمت کرتا ہے, اس کے انعام کے طور پہ اگر باپ چاہے دے دے, یہ ظلم نہیں ہوگا کیونکہ وہ خدمت کر رہا ہے, دوسرے نہیں کر رہے ہیں. ہاں تمام بچے بھی خدمت کر رہے ہیں مگر ان کا ملان ایک طرف ہے, تو پھر والدین کو چاہیے احتیاط کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں. تو یہ بچوں کے حقوق پوری طریقے سے بالکل اللہ پوچھے گا. کیونکہ بہت سارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے, میں دیکھتی ہوں بہت سارے گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے اگر جو آپ کا پسندیدہ بیٹا ہے, اس بیٹے سے بھی محبتیں کی جا رہی ہوتی ہیں, اس کی بہو سے بھی محبتیں کی جا رہی ہوتی ہیں, اور جو بیٹا آپ کو پسند نہیں ہے اس کی بیوی سے بھی آپ صحیح سے بات نہیں کرتے ہیں, اس کے بچوں کو بھی آپ دور کرتے ہیں, اور جو بیٹا پسندیدہ ہے اس کے بچوں کو بھی پیار کرتے ہیں, اس کے بچوں سے بھی ملتے ہیں. بیٹیوں میں بھی اسی طرح فرق رکھا جاتا ہے کہ جو بیٹیاں آپ کو کی چہیتی ہیں ان کے شوہروں کی آپ یعنی کہ دامادوں کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں, جو آپ کی چہیتی نہیں ہیں ان کے دامادوں کو آپ پوچھتے نہیں ہیں. یہ بہت سارے گھروں میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا ہو, وہ لوگ بڑی فیل کرتے ہیں ان چیزوں کو اور پھر ان کے دل بڑے خراب ہوتے ہیں. دیکھیے میں آپ کو عرض کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی, اس حدیث کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ یہ ظلم ہے اور اللہ تعالیٰ ظالم, ان اللہ لا یحب الظالمین, اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. آپ حاجی ہوں, نمازی ہوں, قاضی ہوں, کوئی سے بھی مرتبہ و منصب ہو, لیکن اگر آپ ظالم ہیں تو آپ کی عبادات اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کی جائے گی. آپ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے اللہ کا حکم, ایک ہوتا ہے ہمارا مزاج. نعوذ باللہ ہم اللہ کے حکم کو بس پردہ کر کے اپنے مزاج کو نافذ کرنا چاہتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم بربادی کا شکار ہوتے ہیں. ہماری زندگی میں سکون کیوں نہیں ہوتا؟ اب دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, وہ اولاد فرما بردار کیسی ہوگی جس کے ماں باپ اللہ کے فرما بردار نہیں ہیں؟ کیا بات کی. جب اولاد اللہ کی فرما بردار ہوگی تو بچے ماں باپ کے فرما بردار ہوں گے. جب ماں باپ اللہ کے فرما بردار نہیں تو بچے بھی ماں باپ کے فرما بردار نہیں ہوں گے. اگر آپ رسول اللہ کے فرما بردار ہیں, رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہیں, رسول اللہ کی اتباع کرتے ہیں, تو یقین جائیے کہ اولاد آپ کو سب کچھ تسلیم کر رہی ہے, آپ کی ہر بات کو مانیں, کیونکہ آپ رسول اللہ کی بات کو مانتے, جو رسول کی بات کو مانتا اللہ سے محبت کرتا. تو ثابت یہ ہوا کہ جن گھروں میں اسلام سے دوری ہوتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کیا جاتا, ان گھروں میں بچے جو ہیں وہ اکثر نافرمان نکلتے ہیں, کیونکہ ہم خود نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری اولاد بھی ہماری نافرمانی کر رہی ہوتی ہے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں اور اس طرح سے تربیت کر سکیں جس طرح کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے, اور ہمارے بچوں کو اللہ پاک ہمارا فرما بردار بنائے. آمین ثم آمین. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. اللہ پاک آپ کو صحت دے, آپ کے علم میں اضافہ کرے. آمین ثم آمین. پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے. اللہ حافظ. چلتے ہیں جی اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف, دیکھتے رہیے گا. رمضان مبارک. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے, اور درود و سلام ہوں اللہ کے رسول, ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج کا جو موضوع ہے وہ حاسدین سے بچنے کے لیے وظیفہ. اللہ تعالی ہم سب کو حسد سے محفوظ رکھے. سورہ فلق کا جو موضوع ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعلیم دے رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ حاسدین سے میری پناہ طلب کریں. تو وہ شخص جو حسد سے بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے وہ سورہ فلق کی کثرت کرے. جتنی وہ سورہ فلق کی کثرت کرے گا انشاءاللہ وہ حاسدین کی حسد سے محفوظ رہے گا. اگر آپ اس کا عمل کرنا چاہتے ہیں تو لگاتار 11 یا 21 دن 313 مرتبہ سورہ فلق پڑھیں. 313 مرتبہ سورہ فلق 21 یا 11 دن تک پڑھیں تو انشاءاللہ اس کے آپ عامل ہو جائیں گے, اور اس کی وجہ سے آپ حسد سے محفوظ رہیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حسد سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو زمینی, آسمانی, ناہکانی آفت و مصیبت سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم میں رکھے. جی ہمارے آج کے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ہمارے پاس ایک نہیں آج دو مہمان ہیں, اور ان کے بارے میں کیا کہوں, آپ سب ان کو جانتے ہیں.
اور اگر پرسنلی مجھ سے پوچھیں تو یہ دونوں بہت ہی پیارے انسان ہیں, بہت ہی اچھے انسان ہیں. اور سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ واجد خان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. واجد بہت مبارک رمضان اور آپ کا ٹرانسمیشن آپ کو بہت شکریہ. اور واجد کے ساتھ موجود ہیں ہمارے ملک کے نامور ڈیزائنر عامر بیگ. السلام علیکم عامر. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ بہت بہت مبارک رمضان کی آمد آپ. بہت شکریہ. اور اس وقت جو میں نے یہ ڈریس پہنا ہوا ہے یہ بھی عامر بیگ کا ہی ڈریس ہے. جو آج میں نے پہنا ہے وہ آج میرے لیے لے کر آئے تھے, تو میں نے کہا کہ چلیں آج میں ان کا ہی ڈریس پہنتی ہوں. بہت خوبصورت ڈریس ہے, بہت اچھا لگ رہا ہے. اچھا, پہلے تو میں جتنا شکر ادا کروں اللہ کا کم ہے. اور ایسے حالات جس طریقے سے ابھی ہو گئے ہیں, ہر طرف مشکلات ہیں اور سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ چیزیں کس طریقے سے ہوں گی یا ہو رہی ہیں, کس طریقے سے چل رہا ہے, اور یہ کب تک چلے گا. لیکن ہم مسلمان ہیں, ہمارا اللہ پہ ایک اتنا پکا یقین ہونا چاہیے, اور بے شک کہ ہمیں پلٹ کے واپس ادھر ہی جانا ہے, اور زندگی موت تو چلتی ہی رہے گی. مجھے لگتا ہے کہ اچھا یہ ٹائم ایسا آ گیا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے, ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بننا ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے. اگر اللہ نے یہ ایسا ٹائم دیا ہے تو یہ بھی گزر جائے گا. تو میں سوچتا ہوں میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ اللہ نے میری ذات پہ کوئی خاص کرم ہے. بے شک ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے. اب یہ وقت ہے, یہ آزمائش ہے, یہ گھڑی ہے اللہ کو راضی کرنے کی. اب آپ دیکھیں اللہ کو کس طرح راضی کرتے ہیں انسان کو, یہ بندے کو پتہ ہے, اس کا اللہ کو پتہ ہے. بے شک. اور واجد خان آپ بہت اچھی آپ کی آواز ہے, تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ یہاں پر ہوں اور ہم آپ سے نعت نہ سنیں. کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی, میرے آقا نے عزت بچا لی. فرد اسیاں میری مجھ سے لے کر کالی کملی میں اپنے چھپا لی. وہ عطا پر عطا کرنے والے اور ہم بھی نہیں ٹلنے والے. وہ عطا پر عطا کرنے والے اور ہم بھی نہیں ٹلنے والے. جیسی چوکھٹ ہے ویسے بھیکاری, جیسا داتا ہے ویسے سوالی. میں مدینے سے کیا آ گیا ہوں, زندگی جیسے بجھ سی گئی ہے. میں مدینے سے کیا آ گیا ہوں, زندگی جیسے بجھ سی گئی ہے. گھر کے اندر سما سونا سونا, گھر کے باہر فضا خالی خالی. کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی, میرے آقا نے عزت بچا لی. فرد اسیاں میری مجھ سے لے کر کالی کملی میں اپنے چھپا لی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بڑے ہی دل کے ساتھ اور بڑے ہی جذبے کے ساتھ آپ نے اللہ قبول کرے. میری بھی بہت پسندیدہ نعت ہے. مجھے لگتا ہے جو قاری بھائی ظفر صاحب کی نعتیں ہیں بڑی قریب ہیں. مجھے لگتا ہے کہ سننے میں پڑھنے میں آپ کو سکون ملتا ہے. بالکل. اور مزے کی بات میں بتاؤں کہ جب میں پہلی دفعہ آڈیشن کے لیے گئی تھی نعتوں کے پی ٹی وی,
تو میرا جو آڈیشن لیا تھا وہ قاری وحید ظفر قاسمی صاحب نے لیا تھا، اور اس وقت مجھے نہیں پتا تھا کہ چچا جان جو ہیں وہ میرے چچا سسر بن جائیں گے کبھی زندگی میں آگے چل کر. اچھا جی، کوئی میسج دینا چاہتے ہیں؟ بس مل جل کے رہیں، ایک دوسرے کا خیال کریں، اور کچھ نہیں پتا کہ کب آنکھ بند ہو جائے. بالکل. ہاں جی. میرا میسج یہی ہے، ماشاءاللہ اتنا ٹف ٹائم گزر گیا ہے، الحمدللہ رمضان اچھے سے گزر رہے ہیں. اب جو انشاءاللہ عید آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ عید بھی اچھے سے گزاریں، لوگ سے اچھے سے برتاؤ کریں اور مل جل کے رہیں. آمین ثم آمین. بہت اچھا لگا آپ لوگوں کے ساتھ، بہت مزہ آیا. تھینک یو سو مچ. اور اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے اور اس رمضان کو خوش اسلوبی کے ساتھ گزارے، اور عید پہ آپ لوگ اپنے فیملی کے ساتھ سچی خوشیاں منائیں. آمین ثم آمین. تھینک یو سو مچ عامر. تھینک یو واجد، بہت شکریہ. جی آپ نے آج کا ہمارا پروگرام دیکھا، یقیناً آپ کو اچھا لگا ہوگا. میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. میرے یوٹیوب چینل پہ آپ کو جو نئی آنے والی ویڈیوز ہیں ان کے نوٹیفیکیشنز ملیں گے. اس کے لیے آپ کو بیل آئیکن پہ کلک کرنا پڑے گا. دیکھتے رہیں میرا یوٹیوب چینل جویریہ سعود. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ آپ دونوں کا، بہت اچھا لگا. آپ لوگ میرے شو میں آئے، بہت اچھی باتیں کی ہم لوگوں نے، اور اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اسی طرح اپنے رب کی حمد و ثنا کرنے کی توفیق دے، اور اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی کی توفیق دے. آمین ثم آمین. کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ. دیکھتے رہیے گا رمضان مبارک. رمضان مبارک.